अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। आज की वीडियो ख़बरों से भरपूर है। नॉर्मली हम अहम खबरें शेयर करते हैं, लेकिन आज कुछ वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उमर साहब, आपको वेलकम सर। आप बड़ी लंबी छुट्टी गुजार के एक छुट्टी लाहौर से आए, तो बहरहाल लोग मिस करते रहें, लिखते भी रहें कमेंट्स में। आपका बहुत शुक्रिया। बस वो कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो पाती, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि लोग वाकई आप भी फैमिली हैं, एक फैमिली इधर भी माँ बाप, आपके बहन भाई, बच्चे, सब कुछ है। उनको भी टाइम देना। यहाँ पर हम इस्लामाबाद रहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं होते, तो फिर उनके साथ मुलाकात करना, उन सब नहीं बिल्कुल आप बड़ा थोड़ा सा जरूरी होता है। एक आध दिन फैमिली है, इनसे इजाजत लेके एक आध दिन आपने इजाफी गए, लेकिन चले। और जुबैर साहब भी उधर जाके वो भी तो उन्होंने भी 3-4 दिन इजाफी लगाई है, लेकिन वो असल में वो वहाँ पे हैं। वो कोई फ्लाइट का भी इशू था, वो कुछ मर्जी से नहीं वहाँ पे रुके। चले आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 24 नवंबर के हवाले से और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ अहम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर कुछ अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो हम आपको बताएंगे। इमरान खान ने वहाँ अडयाला जेल में वकला से भी मुलाकात की है, रिपोर्टर से भी बात की है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया 3-4 मुलाकातें हुई हैं हुकूमती लोगों से, बैनुल-अक़वामी बरादरी के नुमाइंदों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली उमर साहब उसकी मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। एक बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी की आज कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर हैं, 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला इसहाक़ डार से वो मिले हैं, स्पीकर असम्बली से, कौमी असम्बली से मिले हैं, वज़ीर आज़म से मिलेंगे और आर्मी चीफ से मिलेंगे। आज ही सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला भी आए हैं, उनकी भी कुछ अहम मुलाकातें हैं। और जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने भी इसहाक़ डार से मुलाकात की है। और जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, इसके अंदर इमरान खान और PTI के ऊपर इस वक्त जो सख्तियाँ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है। और आने वाले दिनों में क्या इमरान खान के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। सिर्फ डिटेल्स बताने से पहले क्विकली मैं आपको बताऊं कि कल ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन चूँकि वो कोई वेरीफाइड नहीं थी तो इस वजह से वो नहीं दी थी मैंने। लेकिन PTI की तरफ से ये इमरान खान के करीबी लोगों से, ये जेल में जो उनसे मिलते हैं, उन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है 24 का एहतजाज इमरान खान लीड करें, यानी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो मैंने उनको इतना उस वक्त संजीदा नहीं लिया, लेकिन अब वो बात जो है वो थोड़ी सी तकवीत पकड़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर का आज मिले हैं। वैसे उमर साहब वो नॉर्मली नहीं मिलते, यानी उनको कभी अभी पिछले दिनों उनकी एक मुलाकात हुई थी, हुई फिर थी। हाई कोर्ट में भी उन्होंने उस पर दरखास्त, जब ये सिलसिला मुलाकात का शुरू हुआ था तो एक मुलाकात उनकी हुई थी। अब मेरे ख्याल में आज हुई और ये बड़ी डिटेल 1.5 घंटा मुलाकात हुई है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान से ये जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है ये मुलतवी करवाया जाए। और फिर आज संसार वासी की भी ये खबर थी, और वो खबर दुरुस्त भी थी किसी हद तक, कि आला सतह इस्टेब्लिशमेंट को और अली अमीन मतलब PTI का उन्होंने कहा, और ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर ही हैं उस वक्त जो उनसे रब्ते में है, तो उन्होंने कहा जी उनका रब्ता हुआ है और मुज़ाकरात की कोई बात चल पड़ी है। फिर अली अमीन गंडापुर आज गए इमरान खान से मुलाकात। अब वहाँ पे गुफ्तगू क्या हुई, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर भी थे साथ और अली अमीन गंडापुर भी थे। उन्होंने इमरान खान को जो तैयारियां हैं, इमरान खान ने उनसे पूछा कि तैयारी किधर पहुंची है, क्या करने जा रहे हैं, 24 के हवाले से पूरी उन्होंने अपडेट्स ली। और फिर कुछ उन्होंने उनको स्ट्रेटजीज भी बताई कि क्या कैसे करना है, किस तरह करना है। वो पूरी स्ट्रेटजी करके फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने इस दौरान इमरान खान से ये पूछा कि जी वो मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हो रही है, कोई इंगेजमेंट की कोशिशें हो रही हैं, तो अगर हमें किसी मौके पे मुज़ाकरात करने पड़ते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या गाइडलाइन है। तो इसके ऊपर इमरान खान ने उनको ये कहा है कि हमारे 3 मुतालबात जो हैं हमारे इस एहतजाज के हवाले से, उनके ऊपर अगर बात हो जाती है और हम एहतजाज ही उसके लिए कर रहे हैं, तो अगर वो उस हवाले से कोई मुज़ाकरात करता है तो बिल्कुल उनसे आप बात करें। और लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि जी आप कहें कि पहले एहतजाज मुलतवी होगा और फिर उसके बाद आगे बातचीत होगी, ये नहीं होगा। होगा ये कि एहतजाज से पहले अगर आपने कोई इन 3 मुतालबात स्पेसिफिकली उन्होंने कहा, ये एक आप जो गिरफ्तार 26वीं आईनी तरमीम की वापसी, जो कैदी हैं PTI के सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई है, और तीसरा मैंडेट की वापसी है। और आज फिर अलीमा खान ने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा कि जी अगर मैंडेट वापस मिल जाता है तो हम 24 को
یوم تشکر منائیں گے. اچھا خیر مینڈیٹ تو واپس نہیں ملتا, ظاہر ہے مطالبات بہت بڑے ہوتے ہیں, پھر جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آمادگی بھی ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آمادگی عمران خان کی رہائی ہو سکے. اچھا لیکن رہائی بھی رضوان صاحب یہ ہے نا کہ رہائی بھی عمران خان کی شرائط پر رہائی ہے یا عمران خان کو مشروط کر کے رہائی دی جائے گی, کیونکہ دونوں آپشن تو ہر وقت موجود ہے کہ اگر آپ نے خاموش رہنا ہے, باہر چلے جانا ہے اور اس طرح رہا ہونا ہے تو اس پہ عمران خان کا موقف بہت کلیئر ہے. 1.5 سال کے بعد عمران خان اتنی پارٹی کی قربانی اور اتنے لوگوں کی قربانیوں کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مشروط قسم کی آزادی ایکسیپٹ کریں گے اور وہ باہر آئیں گے. ان سے یہ پوچھا بھی گیا پچھلی جو دو روز پہلے جو ان کی ملاقات تھی, اس کے اندر بھی ان کا اگین سٹیٹڈ موقف ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوگی. وہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ زبردستی بھیج دیا جائے گا. کل میں نے بتایا بھی تھا, آپ نہیں تھے, تو میں نے کہا کہ وہ وہاں عمران خان کو انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا جی میں کوئی جملہ محسن تو نہیں ہوں کہ مجھے زبردستی اٹھا کے وہ بھیج دیں گے. تو وہ زبردستی والی بات نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کن شرائط کے اوپر. اچھا بہرحال وہ اب اس کے بعد پھر خالد یوسف چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ باہر آئے, انہوں نے ایک بات کی, وہ جیو نیوز نے اس کو اس طرح چلایا کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کریں اور اس معاملے کو ختم کریں, احتجاج ہم اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو احتجاج ختم ہو جائے گا. اس بات کو بہت کلیئرلی, کیونکہ فیصل چودھری بھی وہاں موجود تھے, ان سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ غلط ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ احتجاج ہر صورت ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, احتجاج سے پہلے اگر ان 3 مطالبات کے اوپر بات مان لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس کا علیمہ خان نے بھی جو ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے بھی یہی بات کی کہ 1-2 دن اس سے انہوں نے بلکہ 2 دن کا میرے خیال میں کہا ہے, مطلب کہ احتجاج سے پہلے والے جو دن ہیں آپ مذاکرات کی بات ہے, مذاکرات ہونے ہیں, مطلب اس میں مذاکرات اگر کرنے ہیں اور کوئی سیریس ہے مذاکرات کے لیے تو وہ کر لے, لیکن احتجاج ملتوی نہیں ہوگا. عمران خان اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات کا جو زیادہ تر حصہ تھا نا, وہ 24 نومبر کا جو مارچ ہے اس کی پلاننگ کے حوالے سے تھا. یہ بات بعد میں ڈسکس ہوئی اور اس کے اوپر نے کہا کہ اگر یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہمارا یہ بہت کیٹیگوریکلی اس چیز کو, کیونکہ کنفیوژن بھی پھیلی جب چینلز پہ خبریں چلی کہ احتجاج ہر صورت ہوگا. اچھا پھر انہوں نے کچھ اسٹریٹجیز بتائی ہیں, میرے خیال میں آپ اس کو شیئر کریں پھر آگے. نہیں اسٹریٹجیز آپ بتائیں, میں پی ٹی آئی کا جو پلان ڈسکس ہوا ہے نا کہ وہ کیا, میں اس پر بات کروں گا, آپ اسٹریٹجیز بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کوئکلی کہ کس طرح, ایک تو ان کو بتایا گیا کہ جی ہم نے وہ جو بشرا بی بی کی آڈیو بھی لیک ہوئی کہ جی ایم پی اے کو 5,000 اور ایم این اے کو 10,000 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے, اور وہ عمران خان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ یہ ہمارے پلانز ہیں اور ہم نے پابند بنایا ہوا ہے. پھر انہوں نے پنجاب کے حوالے سے زیادہ بات کی. عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ پنجاب کا نکلنا بہت ضروری ہے, کہ پیچھے نکالنا تو آپ کی حکومت ہے, مشینری ہے, وہ کوئی اسٹریٹجی پنجابی ہوگا نا, لاہور پنجاب, وہ پنجاب کے اوپر رکھنا ہے اور پنجاب سے آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نکالنا ہے. پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے حماد اظہر کو کچھ پیغام اپنا ہدایات دی ہیں. اب وہ کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہیں, ظاہر ہے وہ جب لوگ بتاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ جی ابھی وہ میڈیا سے نہ شیئر کی جائیں. لیکن بہرحال وہ عمران خان نے اپنے ان کو جو حماد اظہر کے نام جو پیغام ہے اور نیچے عالیہ حمزہ اور ان کی پوری جو ٹیم ہے پنجاب کے اندر, وہ ان کو بتایا بھی کہ وہاں پہ کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے ان کو سب کو پیغامات بیرسٹر گوہر کے ذریعے پہنچا دیے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے مختصر وہاں پہ جو نمائندے تھے میڈیا کے ان سے بھی گفتگو کی, اور اگین انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ یہ پاکستانیوں کا کیس ہے, پاکستانیوں کا معاملہ ہے, ذات میری اس میں انوالو نہیں ہے, لہٰذا آپ نے ہر صورت نکلنا ہے اور یہ موقع ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے 8 فروری کو جب لوگ نکلے تو اس سے فرق پڑا, تو اب بھی اگر لوگ نکلیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی احتجاج کامیاب نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جب لوگ نکل آتے ہیں تو پھر احتجاج کامیاب ہو جاتے ہیں. 8 فروری احتجاج ہی تھا نا. اور اسی خوف کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سائے ہیں اسلام آباد میں وہ منڈلا رہے ہیں. محسن نقوی صاحب بھی پریشان ہیں اور حکومت بھی پریشان ہے کہ یار اتنے پریشان ہیں کہ وزارت داخلہ کی خبریں جو ہیں وزارت دفاع کے رپورٹر چلا رہے ہیں, وہ اتنے پریشان ہیں. اچھا رضوان صاحب اس دفعہ نا میں آپ کو بتاؤں پریشانی کی وجہ یہ اور تو نہیں کوئی. نہیں اچھا اس میں نا جو پی ٹی آئی کی اس دفعہ اسٹریٹجی ہے نا, دیکھیں آپ اور میں بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو کور کر رہے ہیں, ہم نے بے تحاشا ان کے جلسے جلوس احتجاج کور کیے ہیں. مجھے اس بار نا تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے. میں دوسرے جو ہمارے دوست رپورٹر ہیں میں ان سے بھی بات کر رہا تھا کہ یار یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جس طریقے سے مینیج لیول پر یہ پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں نا, شاید یہ پہلی بار ہی ہوگا. کیونکہ
گراؤنڈ پہلے یہ کہا ضرور جاتا تھا کہ گراؤنڈ سے ہوگا, پھر وہ ذمہ داریاں لگائی جاتی تھیں, ان کو پوچھا نہیں جاتا تھا. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, اتنے میسو لیول پہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے جو یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ والی کوآرڈینیشن سٹارٹ کی ہے نا, وہ ایک تو رضوان صاحب اس بار میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے جو اپنا قافلہ لے کر نکلے گی وہ ایک جگہ سے نہیں نکلے گا, وہ ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہیں وہاں پر آنے سے پہلے جو قافلے ہیں وہ ڈفرینٹ سائڈ سے آئیں گے. مطلب ایون آپ اگزامپل دوں کہ ساؤتھ خیبر پختونخوا جو ساؤتھ کے پی ہے وہاں سے جو قافلے ہیں وہ ادھر سوابی اور اس طرف نہیں آئیں گے. اچھا, اس روٹ سے نہیں آئیں گے, اس روٹ سے نہیں آئیں گے, وہ روٹ اختیار کریں گے, وہ کرک اور ادھر ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میاں والی آپ کو پتا ہے کہ میاں والی اس احتجاج میں بڑا رول پلے کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو یہ تحریک ہے تحریک انصاف, یہ میاں والی سے شروع ہوئی. پہلی بار عمران خان کو جو سیٹ ملی تھی وہ بھی میاں والی سے ملی تھی. اس کے بعد عمران خان نے ابھی جو اپنی سیٹ, اس 5 سیٹیں جیتنے کے بعد جو سیٹ اپنے پاس رکھی تھی وہ بھی میاں والی کی تھی, اور میاں والی کے وہ رہائشی بھی ہیں, ان کا گھر ہے وہاں پہ. تو یہ میاں والی اور پھر خوشاب اور یہ ادھر سے آ کے پھر جو جی ٹی روڈ ہے, موٹر ویز ہیں, اور لاہور کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا ہے. لاہور کے حوالے سے اب پلان یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک ایم این اے ایم پی اے کوئی اپنے بندے اس طرح لا کر, مطلب وہ اکٹھے ہوں گے, کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے, اور وہ جگہ جو ہیں وہ ایک تو ہائپ نہیں کریٹ کی جا رہی, خود ہی لوگوں کے ساتھ اندر ہی کھاتے کمیونیکیشن اور جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں عالیہ حمزہ کا آپ نے نام لیا, عالیہ حمزہ اپنے حلقے میں ہیں, کمل شوذب ہیں, اور یہ سنم جاوید, ابھی دیکھا میں نے اس دن ویڈیوز دیکھی, وہ وہاں پر ہیں. پھر وہ ایک خاتون ہے وہ راولپنڈی کی, طیبہ راجہ, ان کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی, وہ لاسٹ ٹائم بھی کمپین کر رہی تھی. اچھا, اب یہ لوگ کمپینز کر رہے ہیں رضوان صاحب, یہ راولپنڈی اور یہ لوگوں پہ یہ اسی طرح کمپین ہو رہی ہے جس طرح 8 فروری کو یہ اپنے نشانات بتانے کے لیے کمپینز کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو اب یہ کولیکٹیولی ہوگا رضوان صاحب, اور یہ اسی لیے جو یہ آج انتظامیہ ہے وہ بھی پریشان ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ آج جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ بھی 400 وہ کیا بولتے کنٹینرز لانے کا کانٹریکٹ ہو گیا, 30,000 فورس آ جائے گی, رینجرز لگائی جائے گی, اور یہ بھی کہا گیا اس میں کہ طلبہ جو اس میں شامل ہوں گے اس ان کے کی اسناد کاٹ ڈرا رہے ہیں بیسیکلی, جو ان سے ہو سکتا ہے اسناد کینسل کی جائیں گی ان کی, اور ان کی ڈگریاں منسوخ, ان کی شناختی کارڈ منسوخ. یار یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ تہاڈا ملک ہے, کہ مطلب وہ نہ تھا تسی ایڈا یہ سارا کرن دا فیصلہ کر رہے ہو. مطلب یہ جب آئین اس بات کی ان کو اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کی, آپ احتجاج آپ مطلب احتجاج, اور اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ نہیں, اگر کسی نوجوان کی ڈگری منسوخ ہو گئی وہ ظاہر عدالت جائے گا نا, عدالت جائے گا, وہ کہے گا جی میں اپنا یہ آئین کا مجھے ایک حق ہے ملا ہے. انہوں ڈگری دے کے بڑی انہوں نے ناسا کی نوکری دیتی ہوئی ہے, وہ ویلا پھرن دیا بیچارہ, ان کو ڈگری میری کینسل ہی کر دو, پاسپورٹ کریں گے بیچاریاں نو کسے اپلائی کر, ڈیٹا تو لے لیں. ایک مہینے میں امریکن امبیسی میں 50 ہزار درخواستیں جا رہی ہیں اور آپ کو ویزے نہیں لگ رہے, وہ پاسپورٹ وہ منسوخ کر رہے ہیں, جیسے یوگنڈا کا ویزا مشکل ہو گیا. 2 سال میں 16 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. رضوان صاحب قسمت والے ہیں نا جو چلے گئے ہیں, مجھے بتائیں کئی وہ ان کی تعداد بتائیں جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور ان کے ویزے نہیں ہیں ان کے پاس, کروڑوں میں ہو شاید. ان کی تعداد بتائیں جو چلے گئے, وہ تو چلے خوش نصیب ہیں, وہ اپنا کوئی مستقبل بھی سنوار لیں گے. لیکن جو یہاں پر ہیں جنہوں نے لڑنا ہے, جن کے مستقبل کا سوال ہے, وہ کیا کریں؟ وہ 16 لاکھ ہوں گے. وہ کتنے کروڑوں میں لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے بے روزگار ہیں. نہیں, وہ ہاتھ پہ ہاتھ, اور پھر جو فری لانس اپنے حصے سے جنہوں نے اپنے بل بوتے پر اپنے پیروں پر کچھ سیکھ کے, کوئی یوٹیوب سے دیکھ کے جنہوں نے فری لانسنگ کے کام شروع کیے انٹرنیٹ کے ذریعے, ان کے لیے آپ نے وی پی این بھی بند کرتے جا رہے ہیں. مطلب ہاں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس مر جو. سانس بھی اب آپ کو پتہ ہے اسموک اتنی زیادہ ہے کہ وہ لینے کے لیے آپ کو لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں کو تو پیوریفائر بھی نہیں, انہوں نے تو گھر پیوریفائر لگائے ہوئے. وہ میرے آپ جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے سارا دن اسی فضا میں گھومنا ہے, یہی من دی مٹی جڑی ہے اسی اپنے سینے چ لے کے جانی ہے نا, تو یہ سامتے ہوا بھی جڑی ہے وہ نہیں دے رہے, اور ٹیکس جمع کرانے نے, گوشوارے جمع کرانے نے. بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی تو ایسے ہی رہے گا. بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. اچھا, وہ جو امپورٹنٹ خبر ہے مجھے اس بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے تفصیلات بتائیں جی, کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ بلوم جو امریکن ایمبیسڈر ہیں, اور پھر سعودی نائب وزیر داخلہ بھی آ جائیں,
تو یہ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری کے حوالے سے جو ابھی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملنا ہے, وزیر اعظم سے بھی ملنا ہے, کیا پیغام کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا رضوان صاحب, اس میں نا اچانک سے آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ احتجاج بھی ہوا ہے اور اسی مہینے میں, یہ نومبر کا مہینہ جیسے شروع ہوا ہے نا, تو یہ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئیں. اب حکومت کے نمائندگان کے ساتھ ان لوگوں کی, جس طرح آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں, کہ ایک تو برطانوی جو انڈر سیکرٹری ہیں, ان کا نام ہے ہمیش فالکنز, وہ آئے ہوئے ہیں 2 روزہ دورے پر. اس کے بعد ڈونلڈ بلوم کی آپ نے ملاقات کی بات کی, اور سعودی وزیر داخلہ جو نائب وزیر داخلہ وہ آئے ہوئے ہیں. یہ سب پہنچے. اب گورنمنٹ نے تو ظاہری بات ہے, ہر جو ایک لکھی لکھائی پریس ریلیز ہوتی ہے نا, جو ٹی وی چینلز کو جاری کی جاتی ہے, اس میں تو یہ لکھا جاتا ہے نا, 2 طرفہ ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے اوپر, یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ سفارتی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ بھی وہ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی اور یہ ہوا وہ. بہرحال جو ڈپلومیٹک جو یہ سسٹم ہے, جو ڈپلومیٹس کے زیادہ قریب رہتے ہیں جو لوگ, ان سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ایسے موقع پر صرف اور صرف عمران خان کے لیے ہیں. اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, جو برطانیہ کے انڈر اسٹیٹ سیکرٹری ہیں یہ جو آئے ہیں, یہ بھی سلسلہ شروع ہوا تھا. برطانیہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری, انہوں نے ایک خط لکھا تھا. ان پاکستان میں جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا, کارکنان کی گرفتاریاں اور پولیٹیکل وکٹیمائزیشن جو ہو رہی تھی, اس حوالے سے انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا. برطانیہ کے جو اپنے ان کے ایم پی ہیں ان کو انہوں نے لکھا تھا, اور دیگر جو وہاں پر ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو, ممبر پارلیمنٹ, ان کو انہوں نے لکھ کر بتایا تھا. پھر اس کے بعد کم ایک ممبر پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے اپنی جو وزیر جو ان کے برطانوی وزیر خارجہ ہیں ان کو انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا تھا. اور اس میں پھر دیگر ارکان پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, اور انہوں نے کولیکٹیولی وزیر خارجہ سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ انٹرفیئر کریں اور اس سارے معاملے کو رکوایا جائے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف اسپیشلی اور عمران خان کے حوالے سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے, تو اس کے اوپر آپ پاکستانی حکومت سے بات کریں. وہ پھر انہوں نے اس کے رسپانس میں جو برطانوی وزیر خارجہ, انہوں نے ایک لیٹر ان ممبر پارلیمنٹیرینز کو لکھا تھا, اور اس میں بتایا تھا کہ ہم نے پاکستانی جو گورنمنٹ ہے, پاکستانی اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ان کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں اور ہم اس معاملے کو رکھ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں, جنہوں نے کم ممبر پارلیمنٹیرین کو لکھا کہ ہم نے اس میں باقاعدہ طور پہ جو یاسمین راشد, عمر چیمہ, چودھری اجاز, شاہ محمود قریشی اور دیگر جتنے بھی کارکن, ان کا ذکر بھی کیا, اور ان کے حوالے سے ہم نے یہ بات پوچھی ہے کہ جی 16 ماہ سے ان کی قید ہے اور ابھی تک ٹرائل ان کے شروع نہیں ہوئے. اچھا, اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ جنگ جیو نیوز کے ایک سینئر صحافی ہیں صالح ظافر, انہوں نے ایک جھوٹی خبر دی, اور انہوں نے یہ کہا جی ایسا جو وزارت خارجہ, انہوں نے اس کے اوپر رسپانس کر دیا, اور انہوں نے کہا جی وہ مداخلت ہے اور یہ اور وہ ایسا. اس کے اوپر پھر وزارت خارجہ, پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ جواب دینا پڑا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور یہ خبر جو ہے یہ جھوٹی ہے. اچھا, وہ ان کے حق میں ہی خبر, صالح ظافر صاحب چونکہ ایک درباری قسم کے صحافی ہیں, انہوں نے یہ خبر لی تھی, لیکن وہ ظاہری بات ہے معاملہ ایسا تھا کہ وزارت خارجہ نے اس خبر کو جو اپنے حق میں تھی اس کو بائی نہیں کیا, اور اس کے اوپر رسپانس دیا, اس کو یہ فیک قرار دیا. اچھا, اب یہ انڈر اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, اسی سلسلے میں جو برطانوی وزیر خارجہ کی کورسپونڈنس ہوئی تھی اس میں وہ یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی ملاقات کی ہے, انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی ہے, اور ابھی کچھ دیر بعد ان کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ہوگی, اور پھر ان کی ایک ملاقات آرمی چیف آف پاکستان عاصم منیر سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوگی. تو یہ وہ ملاقات کر رہے ہیں, اور جو ڈپلومیٹک جو رپورٹنگ کرتے ہیں, جو وہاں پر ان کی جہاں ان کی نظر ہے زیادہ گرپ ہے, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک جو ایریاز ہیں, جو جہاں ڈپلومیٹک لوگ ہیں, یا یہ جو G5 ڈپلومیٹک ہے, اس کے اندر جو ایک فضا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو پاکستان میں دیگر ایمبیسیز ہیں وہ اس معاملے میں رول بھی پلے کریں گی, اور سعودی نائب وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں, اور وہ بھی یہاں پر اسی سلسلے میں پہنچے ہیں. تو اب آپ کو آج جو علیمہ خان نے وہاں پر یہ بات کی کہ عمران خان رہا ہوں گے, اور
ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو لیڈ کریں گے. تو یہ سفارتی طور پہ یہ پریشر جو ہے پڑ رہا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ ہے یو ایس, کیونکہ امریکن جو یہاں پر امبیسیڈر ہیں ڈونلڈ بلوم, انہوں نے آج ایک ملاقات کی ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ, اور انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ بلوم چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آ چکی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پر بھی تقریباً پہلے 56 کانگریس مین نے لیٹر لکھا تھا اپنی بائیڈن انتظامیہ کو, اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک لیٹر لکھا گیا جو تقریباً 42 کانگریس مین انہوں نے لکھا ہے, اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. اور وہاں سے ڈونلڈ بلوم کو جو بتا دیا گیا, اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے پاکستانی آفیشلز کے ساتھ, اس میں انہوں نے یہی بتایا. ذرائع کہتے ہیں کہ ہم ایک تو ان کا ٹینیور یہاں پر اب ختم ہو رہا ہے کیونکہ نئی انتظامیہ نئے سفیر آئیں گے, تو وہ اب جا رہے ہیں. تو الوداعی ملاقات بھی ان کی یہاں پر ہو رہی ہے, اور دوسرا وہ اس ملاقات میں انہوں نے یہی بتایا کہ پالیسی اب جو نئی انتظامیہ ہے ان کی چلے گی, اور ایک پالیسی گائیڈ لائن جو ابتدائی طور پر بتائی گئی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے وہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے. تو یہ ملاقاتیں اور یہ جو ڈپلومیٹکس آ رہے ہیں وہ ایک خوش شائن, ہاں اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ چل پڑا. اور یہ برطانیہ سے آلموسٹ تقریباً کوئی 30 مہینوں کے بعد کوئی آفیشل آیا, کوئی ڈپلومیٹ آیا. صحیح ہے. اچھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک وہ جو انٹرنیشنل پریشر جو ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ایک سوال ہے. اور یہ جو یہاں پہ پاکستان میں سفارتکار تعینات ہیں ان سے ان کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں اس قدر ایک الیکشن چوری ہوا انسانی حقوق کی, کیونکہ برطانیہ, امریکہ, یہ چائنا اور سعودی عرب, رشیا وغیرہ کو انسانی حقوق جمہوریت سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن یہ جو برطانیہ ہے, امریکہ ہے, یہاں پہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے, کل میں نے بتایا بھی تھا کہ عمران خان نے بھی یہ بات کی اپنی گفتگو کے اندر کہ ہمیں ٹرمپ سے امید نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیوٹرل اس لیے ہوں گے کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی امریکہ کی جمہوریت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, تو پاکستان میں اس کی پامالیوں کے اوپر جو خاموشی تھی وہاں پہ بائیڈن انتظامیہ کی, اور ظاہر ان کے یہاں پہ جو سفیر تھے ان کی, تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو امریکہ نارملی نہیں کرتا. وہ ان چیزوں کا ان کو پریشر رہتا ہے, لیکن وہ نہیں ڈالا گیا. اب وہ پریشر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی بات, خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اگر ایک نیوٹرل گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور جیسے برطانیہ میں بھی گورنمنٹ تبدیل ہوئی, ایم پی ایس کا پریشر تھا سارا, اس میں ان کے خطوط تھے, تو اس کا اب ایک یہی دباؤ ہوتا ہے نا یار, آپ کے اوپر دیکھیں غلط کام آپ کیوں نہیں کرتے, کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. اب یہاں تو عدالتیں نہیں پکڑنی, عدالتیں تو ساری مینج ہو گئی ہیں, تو ایک دباؤ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے, پھر سینکشنز ہوتی ہیں, پابندیاں ہوتی ہیں, جو ممالک ان جو بنیادی چارٹر ہیں انسانی حقوق کے ان کو فالو نہیں کرتے, ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ معاملہ سارا فکس تھا, تو اب وہ اگر ان کا پریشر ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پریشر لینا پڑے گا. جو جمود تھا وہ ٹوٹ رہا ہے, اور جو باہر سے جو کوشش یہ بڑے عرصے سے جو اوورسیز پاکستانیز کر رہے ہیں وہاں پر, اور امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یورپ ہو, مطلب وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کا جہاں جدھر ان کا بس لگ رہا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپروچ کر رہے تھے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آواز اٹھائیں. تو ایٹ لیسٹ وہ جو پروسیس تھا, اور وہ بڑے ٹائم پر سٹارٹ ہوا ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے 24 کو ایک بڑے اور فائنل راؤنڈ کا اعلان کر رکھا ہے. تو ایسے موقع پر ایسی کال جو ہے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اس سے بھی موجودہ جو پاکستان کی انتظامیہ جو حکمران ہیں ان کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ آج کی کچھ اہم چیزیں تھیں. اب کامنٹس آپ کے شامل کر دیتے ہیں. عبدالستار صاحب ہیں, انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ رضوان بھائی, عمر بھائی, میں آپ لوگوں سے ناراض ہوں, آپ میرا میسیج نہیں پڑھتے ہیں, آپ کا میں فین نمبر 1 ہوں. وردہ چاند والا پن یاد ہے آپ کو؟ کون وردہ چاند؟ اچھا, اوکے, نام کیا ان کا؟ عبدالستار. اوکے, یہ ہاں میں جہاں رہ رہا تھا نا جن اپارٹمنٹس میں, یہ وہاں پہ. رائٹ. اچھا جی. جلال خان کہتے ہیں سر شیر افضل مروت پھر خفا ہو گئے, کیا یہ رانگ نمبر تو نہیں ہے؟ پلیز کامنٹ آن جٹ صاحب, تھینکس. وہ ناراض اس ٹائم تے ناراضگی کوئی بھی مول نہیں لے گا. وہ ناراض ہون دی انہوں نے عادت بھی ہے, تو نہیں لگے گا کہ وہ ناراض نے. یار اچھے تگڑے آدمی ہیں, لیکن بیچ میں کبھی جو ہے وہ دیکھیں, ان کو ایک چیز سمجھنی چاہیے عمر صاحب کہ یہ پارٹی جو ہے یہاں پہ جہانگیر ترین جیسا بندہ اگر نہیں رہا نا عمران خان کے بغیر, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پرویز کھٹک اور کتنے بڑے یار اسد عمر کہتے ہیں کہ مطلب اب دیکھیں وہ سائڈ پر ہوئے ہیں, مطلب آپ
لوگ ان کو نہیں, حالانکہ محبت کرتے تھے, حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ یار اگر پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد اگر لوگ کس سے محبت کرتے ہیں تو وہ اسد عمر سے کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی, نوم چومسکی, نومیڈز ریلوڈڈ. اچھا ہاں, یہ ان کا یوز. اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں؟ بس وہ گوگل پہ اگر آپ اپنے نام سے بناتے ہیں نا تو وہ ملتا نہیں ہے نا, وہ آگے وہ آ جاتا ہے, ریڈ آ جاتا ہے, پھر آپ کو کوئی بیچ میں فنکاری کرنی پڑتی ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی رضوان بھائی کسان بڑا یہ طبقہ کبھی اپنے حق کے لیے نہیں نکلا, یہ مزے میں ہے سب, آپ دیکھ لینا 24 کو بھی یہ کسانوں میں سے کوئی نہیں نکلے گا. یار وہ نہ نکلنا تو نہ نکلے تو اور بات ہے, لیکن پریشان ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دیکھیں کسانوں کی جو خوشحالی ہے نا وہ آپ کو آپ کے مارکیٹوں میں, آپ کے بازاروں میں نظر آتی ہے. تو آپ حال پوچھ لے جا کے, چلیں کسانوں کو تو چھوڑیں, جو ایون لاہور کے یا بڑے شہروں کی جو مارکیٹس ہیں, جو بڑی ہول سیل مارکیٹس ہیں, آپ وہاں جا کے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا لاسٹ ایئر سے کیا حال ہے. اچھا, وہ گندم پہ ہم نے چونکہ کیا تھا اس کے اوپر بھی لوگوں کا بڑا فیڈ بیک ہے. کچھ لوگ وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ ہوتا ہے. آپ درست کہہ رہے ہوں گے, ظاہر ہے جو کرتے ہیں ان کو زیادہ. ہم نے تو اپنی ایک ریسرچ اور لوگوں سے پوچھ کے جو معلومات تھی وہ آپ سے شیئر کی ہیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ لبنہ ہیں, یہ کہتی ہیں کہ ڈونٹ فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ بشریٰ بی بی. وائی پیپل آر ناٹ کوشچننگ اباؤٹ علیمہ خان, اٹس بیکاز شی از ناٹ ورکنگ فار دا اسٹیبلشمنٹ, شی از اے پیور سول. علیمہ خان کے بارے میں کہہ رہی ہیں, اور کہتی ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ ملٹری کی ایسٹ ہیں. اچھا, ویسے ایک موقف ہمارا رہا ہے کافی عرصے تک ان کے حوالے سے, لیکن اس ٹائم پہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. یار رضوان صاحب دیکھیں میری بات سنیں یار, اس فیملی نے بہت سیکریفائس کیا ہے, اور انہوں نے بھی کیا ہے, جیل کاٹی ہے یار, جیل کاٹی ہے انہوں نے. اچھا, وہ اب ان کا جو اور بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, مطلب عمران خان جب آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے تو وہ یہ وہاں پر اور کسی بڑی یونیورسٹی میں علیمہ خان کی بات کر رہے ہیں نا. تو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھا کہ بشریٰ بی بی, نہیں بشریٰ بی بی کی تو نہیں, علیمہ خان کی بات کر رہا ہوں. میں بشریٰ بی بی کے حوالے سے چونکہ وہ اب وہ آپ وہ ان کی کیا نام ہے, عظمیٰ خان ہے, وہ ڈاکٹر ہیں. پھر نیچے نورین, آپ کتنی مطلب آپ نہیں وہ یار وہ فیملی بڑی انہوں نے کتنی, وہ نورین آتی ہیں, نورین خانم آتی ہیں, ان کا بھائی جیل میں ہے, بیٹا ان کا جیل میں, اور پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا کہ جب اس کو ملوانے کے لیے لے کر آتے ہیں حسان نیازی کو تو اس کے پاؤں میں, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو مطلب وہ کتنا, لیکن پھر بھی وہ کس طریقے سے کھڑے ہیں, تو ان کے اوپر تو کوسچن آپ مطلب نہیں, انہوں نے علیمہ خان پہ کوسچن نہیں کیا تھا, بشریٰ بی بی پہ کر رہی تھی. بشریٰ بی بی کے حوالے سے ابھی چونکہ وہ ایکسٹینڈ ہیں عمران خان کے لیے ہیں, لیکن وہ میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے جو ابھی آپ نے آڈیو بھی سنی ہوگی نا, ان کا جو تھوڑا سا سختی کا عنصر ہے نا ان کی, وہ میسج ہے خان کا, میسج ضرور ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اس کو کوئی اتنا اچھا نہیں مانا, اور کچھ لوگوں کی ویسے یہ رائے ہے وہاں پہ عمران خان کے سامنے بھی یہ بتایا گیا کہ اس طرح مطلب سیاست ہے نا, سیاسی لوگ ہیں اور ایم این ایز ہیں ہر کسی کو, تو اگر آپ ان کو یار وہ پہلی بار اتنے لوگوں کے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ اسپیچ کر رہی ہیں, اور وہ انہوں نے ظاہری بات ہے پوائنٹس بھی لکھے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, آپ عمران خان کو کور کرتے ہیں, عمران خان نے آپ کے سامنے کتنی دفعہ کتنے لوگوں کو میسج, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا ہوگا دیکھو تم نے ان سب کو سختی سے بولنا ہے, تو وہ ان کی سختی اسی لیے ہوگی, ورنہ وہ تو جانتی بھی نہیں ہوگی کہ میں کون ہوں, نہ ان کو پتا ہے کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال اتنا مارجن تو دیں, ان کی پہلی تقریر تھی سیاست میں. اگلا یہ گل پرویز نے اسی حوالے سے کامنٹ کیا ہوا ہے. گل پرویز صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ کا یہ موقف تھا اس وقت آپ کی کہ عمران خان بشریٰ بی بی کی وجہ سے مشکلات میں, موقف آپ کا درست تھا, لیکن اب بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ کا موقف بالکل ہی بدل گیا ہے, لگتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا موقف پیش کرنے لگ گئے. نہیں, موقف بدلا نہیں ہے, لیکن سچویشن ایسی ہے کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بلیم نہیں کر سکتے آپ, اس کو آپ بالکل, ہم جب ایک بندہ پاور میں ہوتا ہے اس کو آپ پرکھیں اور اس پہ تنقید بھی کریں, لیکن جب وہ وکٹم ہے اور وہ جیل کاٹ رہا ہے, مشکل سے رہا ہے, تو اس وقت کے لیے تھوڑا سا میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ انسان ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, رانا عامر کہتے ہیں نہیں عمر بھائی زیادہ خرچہ آتا ہے ایک ایکڑ پر. اچھا, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک مارجن ہم لوگوں نے ایک آئیڈیا اپنا آپ کو مطلب جو لوگ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی طرح ہی جو جانتے ہیں تھوڑا, ان سے بات کر کے ہم لوگوں نے یہ
فگرز دیے تھے کہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد بتانے کا یہ تھا کہ وہ جو کاسٹ کرنے کے بعد وہ ایک پروفٹ کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ان کو نہیں ملتا، اور اب اور بھی زیادہ سچویشن خراب ہے تو لوگ کاسٹ کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے سارا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جی زمینیں جو ہے وہ فوج لے لے اور SIFC اس کے اوپر کاشتکاری کرے، اس لیے بھی یہ سب کیا جا رہا ہے. انہوں نے کاشتکاری تو نہیں کرنی، وہ تو DHA بنتے ہیں ادھر اس پہ. PHA DHA NHA. اچھا جی چلیں جی، بس باقی آج میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کافی، باقی کامنٹس پھر نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں گے. تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.